अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। मुल्क में एक दफ़ा फिर सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। हुकूमत और अपोजिशन सफ आरा हो गए हैं। मौजू है इस दफ़ा बजट। हुकूमत ने भी आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक इशारा दिया। वहाँ पे हुक्मरान जमात PTI और इत्तेहादी शामिल थे। तमाम के तमाम इत्तेहादी इसमें नहीं आए। PMLQ की जो सीनियर लीडरशिप है उनकी तरफ से माजरत आ गई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की वहाँ पे नुमाइंदगी भी थी। वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा फिर इरादा किया, जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ भी थे पार्टीज़ के इत्तेहादियों के, वो भी एड्रेस किए। दूसरी तरफ अपोजिशन, बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन और उनके साथ ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने मुश्तरका तौर पर बजट को मुस्तरद कर दिया। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ये तो बयानात आपने देखे जो आज दिन भर सियासी रहनुमाओं की तरफ से आए। एक दफ़ा फिर बजट के लिए लाइंस आर ड्रॉन। हुकूमत और अपोजिशन मद्दे मुकाबिल। अपोजिशन ने बजट रिजेक्ट कर दिया। गवर्नमेंट के पास कंफर्टेबल नंबर्स हैं इसको पास करने के लिए, लेकिन एक दिलचस्प मरहला होगा। अगले 2 दिन बड़े एक्साइटिंग होंगे। हुकूमत को अपने इत्तेहादियों को भी और जो नाराज़ अरकान हैं उनको भी मनाना पड़ेगा। अपोजिशन ने प्रेशर गवर्नमेंट पर देना ही देना है। तो इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। हमें अली मोहम्मद खान जो वज़ीर हैं पार्लिमानी अमूर के करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। PTI से ताल्लुक़ भी है। फिर पाकिस्तान के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट जो CPEC है, उसमें जो एक इम्प्रेशन आ रहा है कि CPEC में मामलात ज़रा रुक गए हैं, क्या हकीकत है। चाइना पाकिस्तान स्टडी सेंटर के डायरेक्टर हैं डॉक्टर तलत शबीर हमें ज्वाइन करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में ये बेस्ड है इंस्टीट्यूट, उसके बारे में भी हम गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में पाकिस्तानी मईशत ज़ेर बहस आएगी। मोहम्मद सुहेल मारूफ तजियाकार हैं, माशी तजियाकार, CEO हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के, वो हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे अली मोहम्मद खान जो वज़ीर मुमलिकत हैं बराए पार्लिमानी अमूर के, उनसे। अली भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अली भाई, टू बिगिन विद, आप अवामी नुमाइंदे हैं, आप लोगों का वोट लेकर आए हुए हैं। जो हालिया पेट्रोल वाला जो इशू हुआ है उसमें अवाम की तरफ से यानी अक्रॉस पार्टी लाइंस बड़ा शदीद रद्द अमल आया है, तो इसको कैसे कि बेहतर हैंडल किया जा सकता है इस इशू को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह खुर्शीद साहब, ये इशू एक ऐसा उठा जिसमें मैं समझता हूँ कि एक बार फिर ये बात हम सब के सामने आई कि पिछले 45 या 70 साल अगर ना कहें तो पिछले 45-40 साल में पाकिस्तान में माफियाज हर जगह एंट्रेंच हो चुके हैं। और हर जगह जहां भी आप आवाम को कोई फायदा देने की कोशिश करते हैं तो वो सर उठाते हैं और आपके सामने एक दीवार बनाते हैं। आर्जी तौर पे उनको एक वक्ती जीत भी हो सकती है, लेकिन आखिरी जीत पाकिस्तान की आवाम की होगी। माजी में ऐसा हुआ फवाद साहब के कीमतों जो है पेट्रोल की, फ्यूल की दुनिया में जब कम हुई तो पाकिस्तान की हुकूमतों ने या तो वो प्रॉपर ट्रांसफर फुली किया नहीं, और किया भी तो बहुत कम और ज्यादा अपने पास रखा ताकि अपना खजाना, उसका जो भी खसारा है उसको कम किया जा सके। इमरान खान साहब को ये तजवीज़ दी गई उस वक्त कि अगर हम भी इसको अपने पास ही रखें ताकि कोविड के ज़माने में जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है उसको कम किया जा सके। तो खान साहब ने मुनासिब समझा कि नहीं, चूँकि कीमतें आलमी मार्केट में कम हुई हैं तो ये जो एडवांटेज है वो भी आवाम को पास ऑन होना चाहिए। और जब ये कीमतें कम की गई तो मुझे याद है कि उसके वेरी नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने बहुत सख्ती से ये हिदायत भी दी कि जब कीमतें हमने कम कर दी हैं तो सूबों में जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, वज़राए आला हैं, वो क्यों इस बात में कामयाब अभी तक नहीं हो सके पूरे पाकिस्तान में कि कीमतें कम हो जाएं। उस पर काफ़ी डिबेट डिस्कशन भी हुई कि मैजिस्ट्रेसी का निज़ाम जो है या डिप्टी कमिश्नरी का जो निज़ाम है उसमें कीमतें, प्राइस लिस्टें चेक करना और प्राइस कमेटीज का क़याम, इन चीज़ों पर फोकस किया गया। उन दिनों में जो माफिया उन्होंने पेट्रोल जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की कोशिश की। अब ये जब दोबारा ये प्राइस बढ़ने की वजह आपको पता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो बढ़ी हैं। हालांकि हमारी ख्वाहिश तो ये थी कि ना बढ़ती कम अज़ कम बजट के दौरान। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके इस सवाल अपनी जगह है कि बेहतर हैंडल किया जा सकता था, लेकिन इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि आवाम को हम ये एडवांटेज ट्रांसफर करें ताकि उनको कीमत भी तेल की कम मिले और कीमतें भी कम हों। लेकिन उस तरह से एग्जैक्टली ना होगा जिसका ये जो पिंग पोंग बना हुआ है कि एकदम कीमतें कम, एकदम ज़्यादा, पूरी मईशत हिल जाती है। जब पेट्रोल प्राइसेस कम हुई थी तो आप लोगों ने कहा था कि इसका रिलीफ मिलेगा आवाम को, महंगाई में कमी होगी, 1 रुपये से आप लोग कह रहे थे इतना इम्पैक्ट आ जाएगा। अब जब 25 रुपये बढ़ेंगे एक साथ, सिर्फ पेट्रोल नहीं है, इससे सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी, बाकी चीज़ें, आपकी बिजली महंगी हो जाएगी, एवरीथिंग वुड गो अप। महंगाई का फिर एक तूफान आ जाएगा। कह रहे कि बजट के बाद अपोजिशन कहती है मिनी बजट लेकर आ गए, तो ये तो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं आप लोगों के लिए।
آئیڈیلی تو یہ تھا کہ نہ بڑھتی اچانک اس طرح تو بہتر تھا، لیکن کل عمر ایوب صاحب اور ندیم بابر صاحب، خاص کر ندیم بابر صاحب جو اس ایشو کو ڈائریکٹلی دیکھتے ہیں، انہوں نے اس بات کو پھر وزیر اعظم صاحب کے سامنے بھی واضح کیا، ہمیں بھی سب کو ایکسپلین کیا، اور پھر شام کو انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی کہ ان کو وہ کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے ان کو وہ جو ہے وہ بڑھانا پڑا۔ اچھا علی بھائی، مجھے پتا ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کیا آپ ان کی وضاحت سے آپ ذاتی طور پر آپ مطمئن ہوئے؟ دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو قیمتیں عالمی مارکیٹ میں بڑی ہیں تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ بڑھانی پڑی۔ ہم سب کی جو عوامی لوگ ہیں، خان صاحب اور ہم جتنے بھی ایم این ایز ہیں، الیکٹڈ جو لوگ ہیں، ہماری تو خواہش تھی کہ اس کو ہم اچانک اس طرح نہ بڑھاتے، لیکن ظاہر ہے جو منسٹری ہے ان کو مجبوراً کرنا پڑا اس کو۔ اچھا علی صاحب، اس میں پھر ایک طریقہ کار پہ سوال اٹھتے ہیں، پروسیجرز پہ، کہ 26 کو اچانک یہ کر دیا گیا، کوئی اس کا نہیں تھا، اوگرا کی طرف سے سمری جاتی ہے، پھر منسٹری بھیجتی ہے آگے، پھر یہ ہوتا ہے، یہ کیوں بائی پاس کیا گیا ہے پروسیس کو، اور کیوں اتنی عجلت میں کیا گیا ہے؟ کیوں اتنا ہی مس مینجمنٹ ہو رہی تھی، اتنی چیزیں گورننس کے ایشوز تھے کہ مینج نہیں کر پا رہے تھے اگر یہ نہ کرتے؟ یہ آپ نے بڑا اہم فواد صاحب بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور کل جو ہماری میٹنگ وزیر اعظم صاحب کی جب انہوں نے کال کی تھی، جس میں ان لوگوں کو بلایا تھا جو فیول کے کنسرن منسٹری کے لوگ ہیں، جس میں ندیم بابر صاحب اور عمر ایوب صاحب سر فہرست ہیں، ان کو بلایا تھا، ان سے یہ سوال وہاں ہوا بھی کہ اوگرا جو نارمل پروسیجر ہے وہ کیوں اس طرح سے آپ نے اس کو بائی پاس کیا، یا وہ پراپر پروسیجر جو ہے جو نارمل چل رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ وضاحت بھی دی ہے کہ اوگرا جو ہے وہ کیلکولیشنز کی حد تک تو اس کا ایک رول ہے، لیکن پرائسیں کم کرنا اور یہ جو ہے یہ بیسیکلی انہوں نے بتایا کہ اس میں ان کا اس طرح ڈائریکٹ اختیار نہیں ہے، یہ منسٹری نے ہی اس کو جو ہے وہ کرنا ہے، دیٹ واز واٹ دے سیڈ۔ اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے، یہ بات بھی سامنے آئی کہ اگر ہم لوگوں کو تھوڑا تیار کرتے اور 3-4-5 دن بتاتے کہ بڑھنے لگی ہیں تو شاید اتنا شوق لوگوں کو نہ ملتا۔ تو اس پہ پھر دوبارہ منسٹری نے یہ بات واضح کی کہ اگر ہم اس کا اندیا بھی دے دیتے، اگر اشارہ بھی دے دیتے کہ ہم نے یکم کو قیمتیں لازمی بڑھانی ہیں، تو ان کی رائے یہ تھی کہ جو ہفتہ جا رہا ہے اس میں بالکل پیٹرول ان لوگوں نے غائب کر دینا تھا جو یہ ذخیرہ اندوز اور مافیا اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو لیکن یہ چیز اب سامنے آ رہی ہے کہ اس مافیا کا بہرحال ہمیں قلعہ کما کرنا ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کی ہماری حکومت جو ہے وہ ریفارم کی حکومت ہے، ہم سب کو پوری قوم کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یا تو ریفارم چاہتے ہیں یا نہیں، اگر ریفارم نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے بھی بڑا آسان تھا، قرضوں پہ قرضے لیتے، آگے والی حکومت پہ ڈالتے جاتے اور ایک سموتھ گورنمنٹ چلانے کی کوشش کرتے۔ اگر ہم نے ریفارم کرنا ہے، دیکھیں اگر آپ کے بدن میں ایک بیماری ہے، اس کے علاج میں آپ کو تکلیف ہوگی، تو یہ وہ تکلیف ہے جس سے قوم گزر رہی ہے کہ مافیاز جو 35-40 سال میں لوگ اور پولیٹیکل کلاس نے ان مافیا کی پیچھے سے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا، اچھا اور انہوں نے علی صاحب دیکھیں، آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں چیزیں، میڈیا کا سامنا بھی کرتے ہیں، مشکل سوالات کا تحمل سے جواب بھی دیتے ہیں، مجھے بتائیں کہ پچھلے 2 سال میں کس مافیا کا گلا کما کیا گیا ہے؟ کہاں پہ ریفارم ہے جو کہ ہمیں نظر آ جائے کہ یہ سیکٹر ریفارم ہو گیا ہے؟ ہمیں تو پرابلمز ہی نظر آ رہے ہیں، کبھی اس رپورٹ میں پتہ چلتا ہے کہ ادھر غلط ہے، چینی کی رپورٹ میں، آئی پی پی کی رپورٹ میں، آٹا میں، ادویات میں، لاجیکل کنکلوژن میں ایک چیز بھی نہیں ہوئی، ریفارم ایک بھی نہیں ہوا، قیمتوں میں کمی ایک جگہ بھی نہیں ہوئی۔ تو یہاں پہ سوال اٹھتے ہیں، پلس جو آپ لوگوں کے جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے عوام کو جواب دینا ہے ووٹوں میں، حلقوں میں، جس سے آپ کا مجھے پتہ ہے آپ جاتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، لوگ آپ سے سخت سوال کرتے ہیں، تو پھر آپ لوگ کیا جواب دیتے ہیں ان چیزوں میں؟ کیا آپ لوگوں کے پاس آنسرز کیا ہوتے ہیں لوگوں کے لیے؟ دیکھیں قوم نے اور عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس ملک کو اب ٹھیک کرنا ہے، ایسے نہیں چلنا جس طرح سے یہ چلا ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان کام تھا؟ یہ جو مافیاز کی یا جو سٹیٹس کو کی بات ہوتی ہے، ہمیشہ سے جب کبھی دیکھیں، ایک ایگزامپل چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب کبھی کسی کو آٹے کا کسی فیکٹری کا غلط ٹھیکہ ملا ہے تو کیا اس نے صرف ایک سرکاری ملازم سے اس کو لیا؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک منسٹر کھڑا تھا، اس منسٹر کے پیچھے اس کا پرائم منسٹر کھڑا تھا، یہ سلسلہ چلتا ہے، یہ کڑیاں چلتی ہیں۔ یہ ساری کڑیاں جو ہیں فواد صاحب اس ملک میں لوگوں کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے۔ اکنامکلی ہم دیکھیں بظاہر ہم آزاد ہیں، اکنامکلی ہمارے گردن تک ہم قرضوں میں بھی جکڑے ہوئے ہیں، اور نظام ایسا ہے کہ اس میں ایک آزاد آواز کو دبایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی بھی آپ بزنس میں کل فواد صاحب آپ کسی بزنس میں جائیں نا، آپ اس میں ایک آپ فرض کریں آپ کے پاس حلال کا پیسہ ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ باہر سے آئے ہیں، کما کے لے آئے ہیں، یا آپ کسی بزنس میں انٹر ہو رہے ہیں، آپ کو انٹر ہی نہیں ہونے دیا جاتا، کیوں؟ وہاں مافیا ہے۔ اب اس کا سامنا کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا تو ہم نے کرنا تھا، یہاں پہ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے عمران خان صاحب سے، بعض ہمارے جو بڑے اچھے ہمارے سپورٹر بھی تھے وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، تو کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر 70-75 سال کا یا 60 سال کا
ایک زنگ، ایک گند، ایک جڑوں میں بیٹھا ہوا کرپشن کا ایک ناسور، اس کو 2 سال میں ہم ختم کیسے کر سکتے تھے؟ سر یہ تو ایسے ہی ہے توقعات جیسے ایسی بچہ آپ لوگوں پیدا نے ہو کیا جائے تھا کہ 100 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. آپ کہیں کہ آپ اس نے سر آپ کے پارٹی کے لیڈرز نے ایسی توقعات بنا دی تھی کہ تھا کہ جیسے ہی آپ لوگ آئیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، 100 بلین ادھر سے آنے تھے، 200 بلین ادھر سے آنے تھے، انویسٹمنٹ ہونی تھی، سب چیزیں چینج ہونی تھی. توقعات آپ لوگوں نے بڑھائی. اب صورتحال یہ ہے کہ جو پچھلی 2 پارٹیاں ہیں جن کی حکومت تھی وہ اپنے وقت کو گنوانا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ تو لمحہ فکریہ آپ لوگوں کے لیے انٹرنل جو کور کمیٹی ہے، تھنک ٹینک ہے، اس کے لیے بھی اب ہو جانا چاہیے. اور یہ جو 6 مہینے والی بات ہے، یہ واقعی 6 مہینے آپ لوگوں کے پاس ہیں ڈو اور ڈائی کرنے، ٹائم ہے جو شروع ہو گیا؟ وہ سب 2 سوال آپ نے پوچھے ہیں. پہلے سوال کا میں آپ کو پہلے جواب دے دیتا ہوں کہ جو اپوزیشن نے رولا ڈالا ہوا ہے، اپوزیشن نے رولا ڈالنا ہی ہے. جن لوگوں نے اس ملک کو اس نہج تک پہنچایا ہے، کیا وجہ ہے کہ کسی آدمی کا، ایک آدمی وزیر اعظم بنتا ہے، اس کا سٹیل کا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے، اور پاکستان سٹیل کا بیٹھ رہا ہے. وہ پاکستان سٹیل جو صرف ہمارا نہیں، اس ایشیا کا فخر تھا. پی آئی اے صرف پاکستان کا نہیں، ایشیا کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی کہ امریکہ اور برٹش ایئر ویز کا اور امریکن ایمریٹس ایئر کا، لائنز جی کا ہم ایمریٹس کا جواب بھی دے ہم رہے لوگ تھے. جی. ٹھیک ہے سر، تو یہ کیوں نیچے گیا؟ تو اب یہاں پہ میرا ایک بڑا ہی میں عزت سے میں سوال ان لوگوں سے کرتا ہوں جو میری بات ابھی سن رہے ہوں گے کہ جن لوگوں نے، آپ لوگوں نے تباہ کیا. What were the steps which People's Party and Muslim League Nawaz took to resurrect all this dilemma؟ یہ جو کرپشن کا، لیکن وہ کیوں کرتے جنہوں نے اس کو کیا؟ میں جو آپ نے دوسرا بھی سوال کیا اس کا بھی جواب دیتا ہوں. اس سوال کے ساتھ میں ایک نقطہ جوڑتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ 5 سال میں پورا پاکستان بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہ ممکن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس 5 سال کے اندر عمران خان صاحب، وہ جو ایک ڈائریکشن تھی، اگر آپ اوپر جا رہے ہیں اور ڈائریکشن ہی آپ کی نیچے ہے، اگر اس ڈائریکشن کو ہم ریورس کر کے اوپر کی طرف چڑھا گئے، گاڑی کو پٹری پہ چڑھا گئے، ریفارم کی طرف اداروں کو لے کے چلے گئے، ضروری لیجسلیشن کر لی اور اداروں کو مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کرنے کے لیے سخت اور مضبوط فیصلے کر گئے، اس کے ریزلٹ آپ کو انشاءاللہ آخری سال، آئی ہوپ آخری سال تک ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ اللہ کرے گا سروائیو کرے. میری امید ہے کہ اگر ہم یہ سخت فیصلے کر گئے اور آخری سال آپ کو اپورڈ ٹرینڈ اور آپ کو ایک، لیکن اس کے بعد اس کو ایک کنٹینیوٹی چاہیے ہوگی. جو سخت فیصلے ہم کریں، جو ریفارم کے فیصلے ہم کریں، چاہے ہماری حکومت ہو یا نہ ہو، اللہ کو پتہ ہے کس کی حکومت آنی ہے، ہماری دوبارہ آنی ہے، کس کی آنی ہے. لیکن میری یہ درخواست ہوگی کہ جو عمران خان پاکستان کو اب وہ جس گند کی طرف ہم گئے تھے اس سے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کو پھر اس سفر کو جاری رکھنے دیا جائے. دوسری بات یہ ہے جو 5 مہینے کی آپ نے بات کی ہے، میں اس کابینہ میٹنگ میں موجود تھا جس میں خان صاحب نے یہ بات کی. پروبیبلی فواد صاحب، ہمارے جو چودھری فواد صاحب ہیں، شاید ان کی بات کو لوگوں نے پراپر سمجھا نہیں یا وہ سمجھا نہیں پائے. میں جو سمجھا تھا وہ یہ تھی کہ خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں گئے ہیں، 5-6 مہینے بعد ہماری اب یہاں سے ریٹرنز جانی شروع ہونی ہے، کیونکہ ہم نے جو پیسہ لیا واپس تو دینا ہے نا. کوئی ہمارے مطلب ہے کوئی دادا کا کوئی وراثت تو نہیں تھی جو ہمیں انہوں نے دی ہے. تو ان کا یہ تھا کہ جو 5-6 مہینے بعد ہم نے ریٹرن دینی ہے، ان پیسوں کو واپس ہم نے سٹارٹ کرنے دینا ہے. تو بیچ کا جو 5-6 مہینے کا کوشن پیریڈ ہمارے پاس ابھی فسکل ایک موجود ہے، اس دوران ہمارے وزراء اور ہماری کابینہ اور ہماری حکومت کوشش کرے کہ اپنے آپ کو اٹھائے، زیادہ محنت کرے، تاکہ 5 مہینے بعد جب واپسی کا سفر شروع ہو، پیسے واپس کرنے لگیں، تو تب تک ہم اتنا کام کر چکے ہوں کہ ہم پہ پھر دوبارہ وہ بوجھ خزانے پہ نہ پڑے. میں تو اس کو اس طرح سمجھا تھا، مجھے نہیں پتا کہ 5-6 مہینے کا ٹائم جو ہے، ٹائم تو اللہ دیتا ہے اور اللہ ہی اقتدار میں لاتا ہے اور اللہ ہی اقتدار سے نکالتا ہے، وجوہات چاہے جو بھی ہوں. علی صاحب اسی سے میرا نیکسٹ سوال ہے کہ جو جی پلیز کمپلیٹ کر لیں پھر میں سوال کروں گا. بس صرف یہ میں کہہ رہا تھا کہ باوجود اس کے کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے، ادارے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ادارے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں اور ادارے حکومت کا ہی ایک حصہ ہوتے ہیں. یہ لوگ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ پاکستان کے کس ادارے نے آج تک کسی وزیر اعظم کو اس بات سے روکا ہے کہ آپ ہیلتھ ریفارمز نہ کریں، آپ سستی دوائیاں نہ پرووائڈ کریں، آپ جو ہے ذخیرہ اندوزی پہ کریک ڈاؤن نہ کریں، آپ ایجوکیشن ریفارمز نہ کریں، اور آپ جو ہے پاکستان میں انڈسٹریل ریفارمز نہ کریں، آپ پاکستان میں ایگریکلچر جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ ایگریکلچر پہ فوکس کر کے ان کو انسینٹیو نہ دیں. کس نے روکا ہے؟ یہ ویسے ہی ہم نے ڈول ڈالا ہوتا ہے جب اپنی ناکامی کا ہر کسی کو ایک ولن چاہیے. مجھے آپ کو
اللہ ویسے نہ کرے کہ ہم سب کو ایک ولن چاہیے کہ اپنی ناکامی کا بوجھ جو ہے اس کے ساتھ ڈالے کہ میں نہیں، یہ اس کی وجہ سے ہوا۔ اچھا علی صاحب، جو آپ بات کر رہے تھے اس سے میرا ایک سوال تھا کہ جو وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں کہ جو جہاں پہ نہیں بھی بولنا ہوتا ہے نا، بول کر ایک نیا ایک ایشو کریٹ کر دیتے ہیں۔ فواد چودھری کا جو بھی نیت تھی ان کی، لیکن ایک اچھی تھرتلی مچا دی انہوں نے۔ پھر جو غلام سرور خان صاحب ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے اس سے پاکستان کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں پی آئی کی پائلٹس کی اگر جعلی ڈگری کارروائی کریں، اس کا اتنا ڈھنڈورا پیٹا کہ انٹرنیشنل چینلز اس کو کور کر رہے ہیں، ہمارے پائلٹس کے، ہمارے پاکستان کی کریڈیبلٹی کریڈینشلز پہ سوال اٹھ گئے۔ تو ان کو بھی ذرا کچھ ایک نگاہ ادھر بھی۔ فواد خورشید صاحب، میں تو اس طریقے انصاف میں ایک ویژن کے تحت آیا نا، میں پتہ نہیں اور لوگوں کو مجھے نہیں پتا، لیکن میں جب جوائن کیا، کیونکہ میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں، میں سول انجینئر ہوں، میں ایڈوکیٹ ہوں، وکیل، میں اپنی میری وکالت تھی جب میں جوائن کیا، تو میرے لیے بڑا فیصلہ تھا، کیونکہ ایک قلم والا آدمی اپنی فیلڈ کو ایک دم سوئچ کر کے اگر آپ ادھر آ رہے ہیں، کیونکہ بیک گراؤنڈ میں سیاست تھی، دادا میرے نے اللہ کی مغفرت کرے پیر محمد صاحب، تو وہ جناح صاحب کے زمانے میں قائد اعظم کے ساتھ وہ ایک ورکر کی طرح سے، ہم عمران خان کے ساتھ ورکر کی طرح، تو پاکستان بنانے کی موومنٹ میں تھے، پالیٹکس میں ایک بیک گراؤنڈ تھا، اس وجہ سے میں آیا۔ تو میں استخارہ کر کے آیا کہ یا اللہ، میں اپنی ایک میرے پاس یونیورسٹی آف لنڈن کی لاء کی ڈگری سول انجینئرنگ پشاور سے کی، اس میں بڑی محنت چاہیے ہوتی ہے، اگر آپ ایک پروفیشن چھوڑ کے ادھر آ رہے ہیں تو ایک بڑا فیصلہ تھا میرے لیے، وہ پاکستان کے لیے ہم نے کیا۔ میں تو اس کو اپنی جماعت کو اس طرح سمجھتا ہوں، اور کہ ایک نظریاتی جماعت ایک گھر کی طرح ہوتی ہے۔ گھر میں فواد آپ اپنے بڑے بھائی سے بھی لڑتے ہیں، کبھی آپ کی والد سے بھی سخت تلخ کلامی ہو جاتی ہے، کبھی والد آپ کو ڈانٹ دیتا ہے، آپ کچھ دیر ناراض بھی رہتے ہیں، لیکن گھر کے جھگڑے، گھر کے مسائل باہر لے کے نہیں جاتے، آپ گھر کے مسائل گھر میں حل کرتے ہیں، کیونکہ اگر گھر کے مسائل باہر لے کے جائیں گے تو اس سے پھر گھر کے مسائل ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر سنجیدہ اور میچور پولیٹیکل ورکر ہے، وہ کبھی انٹرنل پارٹی ایشوز باہر نہیں لے کے جاتا جب تک اس کے باہر لے جانے میں اپنا کوئی پرسنل موٹیو نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، میں یہ سمجھتا ہوں، افسوس کی بات ہے، میں کبھی اس طرح بیٹھ کے اپنے کولیگز کے نام بھی نہیں لیتا، نہ آج میں نے لیا ہے، نہ میں کسی کا لوں گا نام، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تحریک انصاف کے کیبنٹ ممبرز کو سوچنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے اپنے ڈس آنیسٹ لیڈر کو جو ہے وہ لوگوں سے بچا کے رکھتے تھے اور اس کو ڈیفینڈ کر سکتے تھے۔ ہم اپنے آنیسٹ اور ایماندار لیڈر کو کیوں نہیں ڈیفینڈ کر پا رہے؟ ہمیں اپنی صفوں میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس مقصد کی طرف جا رہے ہیں جس پہ عمران خان ہمیں لے کے جا رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں فواد صاحب، عمران خان صاحب میں لاکھ خامیاں ہوں گی، اس آدمی کے دل میں پاکستان کا درد ہے، وہ پاکستان کے لیے کرنے آیا ہے، اور 70 سال تقریباً ان کی عمر نزدیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کون سا پیسہ کمانا ہے، کون سے انہوں نے مال کھڑے کرنے ہیں۔ ایک آدمی ہے، مجھے آج بھی ایک بات مجھے یاد آئی، بچپن میں ایک مووی دیکھی تھی سنجے دت کی، سڑک، بڑی اچھی مووی تھی اس زمانے کی، تو اس میں وہ ایک گانے کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا کہ یاد کرتے ہیں ہمیں لوگ کیوں مرنے کے بعد، تو پھر اگر مرنے کے بعد عمران خان صاحب کی قدر کرنی ہے ہم سب نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ایک ولی ہمیں مل گیا ہے جس کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، ملک کے لیے وہ کچھ کر رہا ہے، تو ہم سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہاں، لیکن 5 سال بعد اگر ہم ان اہداف کو ٹچ بھی نہ کر سکے، اگر ان اہداف کو ٹچ نہ کر سکے، میں سمجھتا ہوں پھر ہمیں دوبارہ ووٹ کے لیے یا اس کے لیے بالکل آپ منتخب نہ کریں۔ لیکن یہ حق ہے عمران خان صاحب کا کہ اتنی کرپٹ اشرافیہ کے بعد اگر ایک ایماندار آدمی اور ایک سسٹم کا آؤٹ سائڈر، یعنی کہ میں مجھے دیکھ لیں یا میرے ساتھ جو ہمارے اور ینگ لاٹ آئی تھی یا خان صاحب کو خود دیکھ لیں، وی آر آؤٹ سائڈرز فار دس پولیٹیکل سسٹم۔ علی صاحب، لوگوں کو رزلٹ چاہیے، لوگ چاہ رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ چیزیں ہیں۔ ایمانداری پہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہا، ڈیلیوری پہ سر، ایمانداری پہ کوئی کوشچن نہیں ہے، ڈیلیوری پہ سوال ہیں، اور وہ اب لوگ چاہ رہے ہیں کیونکہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اب 2 سال ہو گئے، پہلا سال تو گزر گئے پچھلے حکومت کی، اب 2 سال تو اب آپ لوگوں کی حکومت، اور جو گروپ بندی کی باتیں ہیں کہ جی اس کا گروپ، اس کا گروپ، یہ اس سے ناراض، وہ اس سے ناراض، اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو لوگوں میں تھوڑی سی مایوسی پھیلتی ہے کہ ایک لیڈر جو اپنی ٹیم کو نہیں کنٹرول کر سکتا، باقی ملک کو کیا کرے گا؟ مافیاز کے سامنے اگر گھٹنے ہی ٹیکنے ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ کوئی ایسی بڑی گروپ بندی میں نے کم از کم، آپ کو عجیب لگے گا جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے کم از کم ایسی نہیں دیکھی جو کوئی گروپ بندی جو ہے وہ ایک وزیر دوسرے وزیر کو نکال رہا ہے، وہ آ کر اس کو نکال دے گا، تو یہ باتیں تو کچھ زیادہ ہی ہیں نا۔ میں عرض کرتا ہوں ایسی کوئی گروپ بندی میں نے کم از کم میرے سامنے نہیں ہے جس میں خان صاحب کا کوئی فیصلہ یا ہماری پارٹی کا کوئی مینیفیسٹو اس سے ہرٹ ہوتا ہو۔ باقی جب آپ بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتے ہیں تو
آپ لوگوں کے پارٹی کے اندر ضروری نہیں ہوتا سب کے نظریات اور شخصیات ایک جیسے ہوں. جو تھوڑا مذہبی رجحان رکھتے ہیں وہ شام کو کہیں اور بیٹھتے ہیں, جو تھوڑا لبرل ہوتے ہیں وہ کوئی اور بات کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل پارٹی کی ہماری تمام ٹاپ قیادت جو ہے ان ایشوز پہ ایک ہے. تھوڑے بہت مسائل رہتے ہیں لیکن اصل میں یہاں تھوڑی سی میچورٹی ہے کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کا اگر آپ دیکھ لیں اندر ان کی بے شمار مخالفت تھی لیکن وہ باہر نہیں آتی تھی. یعنی پارٹی میں آپ کہہ رہے ہیں. اچھا علی صاحب, آپ وزیر برائے پارلیمانی امور بھی ہیں, بجٹ پاس ہو جائے گا آسانی سے؟ کل ہم نے کٹ موشنز کلیئر کر دیے ہیں اور 4 دن میں ہم نے 8 وزارتوں کے کٹ موشنز, اس میں ایک تو میری پارلیمانی امور کے نیچے جو آتی ہے کیبنٹ ڈویژن میرے منسٹری کے نیچے آتی ہے, وہ سب سے ہم نے پہلے اس سے سٹارٹ لیا, پھر ریلوے کا کیا. خواجہ سعد رفیق صاحب تشریف لائے, انہوں نے ریلوے پہ تفصیلی گفتگو کی. شیخ رشید صاحب نہیں تھے, آئی ہیڈ ٹو رسپونڈ. پھر اس پہ ہیلتھ پہ اور فوڈ سیکیورٹی پہ بھی بات ہوئی. انٹیریئر منسٹری پہ کٹ موشنز آئے, اس پہ جناب علی بات ہوئی. فائنانس پہ بات ہوئی, اس کے علاوہ انڈسٹری پہ آئی تھنک ہوا. تو وہ تو کل پورا ہو گیا. اب صرف 2 دن رہتے ہیں. منڈے کو پیر والے دن انشاءاللہ فائنانس بل اللہ کے کرم سے پاس ہوگا, اللہ کرائے گا. اور ٹیوزڈے کو جو ہے سپلیمنٹری آتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ پاس ہو جائے گا. 2 دن رہتے ہیں, باقی تو اللہ کا کرم ہوا ہے. آئی ایم ہوپ فل انشاءاللہ خیریت سے پاس ہوگا. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. علی محمد خان وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہمارے ساتھ موجود تھے. پی ٹی آئی کی انٹرنل باتیں بھی کی, بجٹ سے بھی از ویری ہوپ فل کے پاس ہو جائے گا. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پاکستان کا جو حالیہ چیلنجز ہے اس پہ ایک سلور لائننگ جو ایک ہمارے لیے سیونگ گریس ہو سکتی ہے وہ ہے سی پیک. پاکستان اور چائنا کا جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ورلڈ اوور چل رہا ہے, اس کا بھی فلیگ شپ جو پروجیکٹ ہے وہ یہ سی پیک ہے. سی پیک سے پاکستان کو ڈالرز بھی ملیں گے, ہماری امداد بھی ہوگی, اور پلس جن ایریاز میں پاکستان نے ترقی کرنی ہے وہ بھی ملے گا. نہ صرف یہ پروجیکٹ پاکستان کے لیے اہم ہے, چائنا کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. گوادر سے ایک نیا روٹ مل جائے گا. پاکستان کا جو ویسٹرن ایریا ہے, ویسٹرن روٹ ہے, بلوچستان ہے, اس کی ترقی بھی آئے گی. یہ ساری جو صورتحال ہے سی پیک میں ہم لوگ کہاں تک پہنچے ہیں, کیا اس کی پروگریس ٹھیک ہے, ان تمام ایشوز پہ گفتگو کریں گے. پاکستان اور چائنا کی جو فرینڈشپ ہے, جو مٹیریل ہونے جا رہی ہے اکنامکلی, اس میں کیا صورتحال ہے, کیا اپڈیٹس ہیں, جانیں گے. ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر طلعت شبیر, چائنا پاکستان اسٹڈی سینٹر جو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کا ہے, اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ فواد فار انوائٹنگ می. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ٹو بگن ود, سب سے پہلے جو سوال ہے کہ سی پیک بڑے فین فیئر کے ساتھ شروع ہوا تھا, ابھی کیا صورتحال ہے؟ کیا جو بات کی جا رہی ہے کہ سی پیک سلو ہو گیا ہے, یہ بات درست ہے؟ اور چائنیز کا کیا اس سلسلے میں کہنا ہے سی پیک کی پروگریس کے حوالے سے؟ جی فواد, جیسے کہ آپ نے اپنی انٹرو میں بھی بتایا کہ سی پیک جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک آف شوٹ ہے, اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے. یعنی چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں جو بھی کوریڈورز پلان کیے ہوئے ہیں, سی پیک ان کا حصہ ہے. اور فرام چائنیز پرسپیکٹو سی پیک پائلٹ پروجیکٹ ہے اور سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کی کامیابی کا دار و مدار بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی کامیابی پہ ہے. ابھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیے ایک بہت میگا پروجیکٹ ہے, اس میں جو تاثر دیا جاتا ہے کہ جی یہ شاید ابھی کوئی سلو ہو گیا ہے, یہ رک گیا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان نے آپس میں جو معاہدات کیے ہوئے ہیں, اس کے تحت سی پیک نے انرجی کا ہمارا مسئلہ حل کرنا تھا, انفراسٹرکچر کا کرنا تھا, انڈسٹریلائزیشن کا کرنا تھا, اور گوادر پورٹ جس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, کیونکہ گوادر پورٹ از سینٹر پیس آف جویل جو کراؤن کا ہے نا. جی ایسے گوادر از موسٹ امپورٹنٹ ان دی ہول سی پیک سینیریو. اب یہ دیکھیے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ سلو ہو گیا, میرا اس پہ یہ ہوتا ہے رسپانس کہ دیکھیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے چائنا پاکستان, اٹس میسو پروجیکٹس, میسو ڈیولپمنٹس, اور جو اور فیزز میں ہے. لائک ابھی پہلے فیز میں دیکھا کہ لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی انٹرنیشنل اپوزیشن تو ہے نا. دیکھیں لوگوں کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا, ہمارا جو پڑوسی ہے بھارت اس کو نہیں کر رہا, یو ایس اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. پلس جب یہ گورنمنٹ آئی تھی اپنے وزیروں نے کچھ باتیں کی, جو اسٹیٹمنٹس دی, جہاں سے یہ تاثر اس وجہ سے ہے. جی ایسا یہ دیکھیے, ایک تو یہ بات ہم سب پاکستانیوں کو کلیئر ہونی چاہیے کہ اس پروجیکٹ کی جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا مخالفت ہوگی.
اس پروجیکٹ کے اگینسٹ ہاسٹیلٹی ول کنٹینیو بیکاز یہ پروجیکٹ پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتا ہے. دیکھیے آپ یہ جو 4 کمپوننٹس ہم سی پیک کے ڈسکس کرتے ہیں، یہ 4 کمپوننٹس پاکستان کی اکانومی میں، پاکستان کا ریجن میں کنیکٹیوٹی کے لحاظ سے، اینڈ کبھی میں پیس کا بھی کہتا ہوں کہ پیس میں بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے جب یہ سی پیک. تو یہ تو بات ہے کہ جو لوگ سی پیک کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو یہ پروجیکٹ سوٹ نہیں کرتا، ان کو پاکستان کی اکنامک اپ لفٹ سوٹ نہیں کرتی، ان کو ہمارا جو کنیکٹیوٹی کا یہ پروجیکٹ ہے اور اکانومی کا وہ سوٹ نہیں کرتا. تو اس طرح کے بہت سارے آف کورس آئی ایگری، بعض اوقات ہمارے گھر سے بھی کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے. دونوں گورنمنٹس کے بیچ میں ایک کنسنسس ہے. سی پیک چل رہا. ہاں ایک جو فیکٹر جو دیکھیے ابھی کورونا کا فیکٹر فار ایگزامپل ہم ڈسکس کرتے ہیں. کورونا ہیز ناٹ اونلی افیکٹڈ پاکستانز اکانومی بٹ ورلڈ وائڈ آپ دیکھیں اس کی ریسیشن کا ایک ماحول اور ہے. چائنا سے سٹارٹ ہوا تھا کیونکہ چیلنج ادھر ہی تھا، سارا موجود ہے. کیونکہ آپ کی چائنیز سے بڑی انٹریکشن ہوتی ہے، ایمبیسڈر ہے، یو آر کوائٹ فریکوینٹ وزٹر، تو ان کا کیا کہنا ہے کہ وہ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں چائنیز جو ہے آئی وش ہم چائنیز کی طرح ہم ان کی کاپی کر سکیں، ہم ان کے ایکسپیرینس سے سیکھ سکیں، اور جس طرح چائنا نے اپنے ملک کو ایک انپریسیڈنٹڈ طریقے سے وہ اوپر لے کے گئے ہیں اس طرح ہم ان کو فالو کر سکیں. تو چائنیز کا دے آر ویری کلیئر، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے سی پیک کا یہ نہ صرف ان کے ایک اسٹریٹجک ایلائی پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بلکہ ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز اس سی پیک پروجیکٹ وجہ سے وہ دے گو انٹو افریقہ، دے گو انٹو مڈل ایسٹ، دے گو انٹو ایشیا. تو ان کے لیے بھی ایک بہت اہم یہ پروجیکٹ ہے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے. اور ان کے اسٹریٹجک بھی جو ساؤتھ چائنا سی کے جو ایشوز ہیں اس سے بھی ایک ڈائیورژن، اور پھر ایکسیس ٹو دا انڈین اوشن، یہ بھی ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے پاکستان نے بھی اقدامات کیے، سی پیک اتھارٹی بنا دی. اب جو سی پیک اتھارٹی ہے اب اس کے ایمبٹ میں یہ کام ہو رہا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیا چیزیں چینج ہو رہی ہیں. پلس جو سی پیک اتھارٹی کے جو لوگ ہیں، اگر یہ اتنا بڑا پروجیکٹ اور اتنا ہماری نرو سینٹر ہے تو ان کو دوسری چیزوں میں برڈن کرنا، کیا یہ ٹھیک اسٹریٹجی ہے ہماری؟ اور اس میں کچھ کی ایریاز جو ابھی رہتے ہیں، انڈسٹریلائزیشن اور ایگریکلچر سیکٹر پہ جو تعاون کی بات ہے وہ آن گراؤنڈ نہیں ہے. تو اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ اب جو سی پیک اتھارٹی بنی ہے، سی پیک اتھارٹی بہت احسن اقدام ہے اس گورنمنٹ کا. دیکھیے آپ کے 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو کہ صوبوں کو منتقل ہو گئے ہیں. اب یہ ایکسپیرینس ہوا کہ بہت سارے جب سی پیک کے آپ پروجیکٹس کے اندر جاتے ہیں تو 18ویں ترمیم ان کائنڈ آف کوآرڈینیشن کا پرابلم فیس کرتی ہے بیکاز آف 18th امینڈمنٹ. اس کے بہت ضروری تھا کہ ایک اتھارٹی بنائی جائے سینٹرلی لوکیٹڈ یہاں پہ، جو کہ کوآرڈینیشن اور پش کرنے کے لیے کام کرے. یہ اتھارٹی کا بنانے کے حد تک تو بہت احسن اقدام ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو چیئرمین سی پیک اتھارٹی ہیں وہ ان کو ایک، چونکہ یہ کوئی چھوٹا کام تو ہے نہیں، تو اس اتھارٹی کو چلانا، اس کے پروجیکٹس کو پش کرنا، تو میرے خیال میں تمام جو لوگ سی پیک اتھارٹی کے اندر ہیں ان کو فوکس اینڈ کمیٹڈ ہونا چاہیے، سنگلنس آف پرپز بھی ہونی چاہیے. ایسے ہی. اچھا کچھ پروجیکٹس ہیں جہاں پہ کچھ سوال بھی اٹھتے ہیں، جیسے اورنج لائن ہے جو میٹرو کا، لاہور کا ٹرین کا جو منصوبہ ہے وہ بھی سی پیک کے ایمبٹ میں ہے. اس پہ جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے. ابھی کنسیو ہو گیا پروجیکٹ، آلموسٹ کمپلیشن کا ہے، ہونا تو افتتاح اس کا 2017-18 میں تھا، ابھی تک نہیں ہو سکا. جون کی ڈیڈ لائن ہے، وہ بھی پاس ہو جائے گی. اس پہ بھی کوشچنز ہیں. پلس کچھ جو روڈ کے جو پروجیکٹس ہیں جس طرح آپ کمپلیٹ ہوئے ہیں، آپ کا بڑا اسٹریٹجک تھا، ملتان سکر موٹر وے تھی وہ بنی، وہ بہت زبردست M5 جو تھی. پھر لاہور اور عبدالحکیم یعنی لاہور اور ملتان کو کنیکٹ کرنے والی موٹر وے. اب کام ہو رہا ہے حقلہ DI خان، یعنی آپ کا جو اسلام آباد کے قریب سے DI خان کی کنیکٹیویٹی ہے. ان کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا رہا. پچھلی گورنمنٹ تھی، وہاں پہ پولیٹیکل بھی ایک چیز ہے، لیکن ان کا جو افتتاح ہے بڑا لوک وارم سا ہوتا ہے، فین فیئر، ایکسائٹمنٹ جو نظر آتی ہے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کی وہ نظر نہیں آ رہی. جی میرا اپنا خیال بھی یہی ہے کہ جب اب اصل میں لوگوں کو سی پیک نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ یہ فین فیئر آپ پروجیکٹ نہیں کر رہے کہ کیا کیا پروجیکٹس ہو گئے ہیں. سی پیک اتھارٹی کر لے اگر باقی گورنمنٹ نہیں کر رہی. گورنمنٹ کو اب سی پیک اتھارٹی کا ایک کام ہے کہ وہ ان پروجیکٹس کو میڈیا پہ لائیں، ان کو دکھائیں جی کہ دس از واٹ از ہیپننگ. لائک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں چونکہ چائنا اسٹڈی سینٹر میں، چائنا پاکستان سینٹر میں ہوتا ہوں،
تو وہاں پہ کئی لوگ آتے ہیں, انہیں بتائیں جی کہ لیٹس سی ویئر از دی سی پیک. اب ہونا یہ چاہیے کہ بہت سارے لوگوں کو جو اوپینین میکر ہیں, کالمنسٹ ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, ان کو ہر ایک پروجیکٹ پہ لے جایا جائے اور ان کو بتایا جائے. فار ایگزامپل جو آپ کے پروجیکٹس ہیں انفراسٹرکچر کے, اس کے بارے میں یہ ایک اسیسمنٹ ہے ریسرچرز کی کہ 80% ورک ہیز بین کمپلیٹڈ. اب وہ 80% ورک آپ دکھائیں کہیں پہ جہاں سینگ از بلیونگ, یعنی ویژلز نظر آئیں گے, چیزیں ہوں گی, یعنی انگیج کرنا ہے. اچھا دوسرا ایک سی پیک جو اکنامکلی تو ٹھیک ہے ہو رہا ہے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. دیکھیں آپ پاکستان اور چائنا کی دوستی کے بارے میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی شہد سے زیادہ میٹھی, ہمالیہ سے زیادہ اونچی, لیکن اس کو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں کہ چائنیز اور پاکستانی آپس میں انٹرمنگل کریں, وہ چیز اس پورے سی پیک میں مسنگ ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور جی پلیز. جی اس میں اچھا یہ جو آپ نے بات کی پیپل ٹو پیپل, اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز ہم دو اقوام ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان میں ہمارا ایڈیولوجیکل ڈفرینس ہے, ان کا گورننس سسٹم الگ ہے, زبان الگ ہے. تو ہمیں اور لوگوں کے بیچ میں وہ جو کوآرڈینیشن ایک آئیڈیلی دو ایلائز کے بیچ میں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے. لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ چائنیز گورنمنٹ اینڈ چائنیز ایمبیسی ان پاکستان وہ اس چیز کا ادراک کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور چونکہ کرونا ہو گیا, ہم جب ابھی اس کے انڈسٹریلائزیشن فیز میں داخل ہوئے, اس ساتھ ہی کرونا نے افیکٹ کیا, چائنا کو بھی کیا پاکستان, تو میرے خیال میں جب یہ تھوڑے سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ پہ بہت کام ہوگا. ڈاکٹر صاحب کیونکہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے نا, اس کو بڑا سیریسلی, اور اسٹیک ہولڈرس کو جو کہ امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کو بھی انوالو کریں, اس کی مارکیٹنگ ہونی چاہیے. دوسرا اس میں ایک اور چیز تھی سیکیورٹی کے لیے, اب پاکستان آرمی پہ اس میں انوالو ہے, پروٹیکشن کے لیے بھی کر دیا, چائنیز نیشنلز بھی بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں. سی پیک کے لیے انٹرنل بھی جو ملیٹنٹس ہیں سبوٹاج کرنے کے لیے, ایک ساری باتیں اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, تو وہ بھی ہمیں بڑا اس کا بھی دیکھنا پڑے گا. اور جب تک انٹرنلی اس کو سیل نہیں کریں گے, ابھی بھی کچھ وائسز آتے ہیں آپ کو اس کے خلاف آتی ہیں, اوور آل تو ایک بڑا پازیٹیو امیج ہے, لیکن اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ابھی سیکورٹی کی آپ نے بات کی تو میں سیکورٹی پہ میرا ایک سینس, میں نے آپ کو پروگرام شروع میں بتایا کہ آپ کے جو ہاسٹائل رویہ رکھنے والے ممالک ہیں وہ سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا. اب آپ نے کیا کر رہے ہیں, آپ کی سیکورٹی ایجنسیز, آپ کے لوگ, آپ اور عوام بھی اس میں مسلسل اس چیز پہ الرٹ رہیں گے کہ نو بڈی از الاؤڈ ٹو سیبوٹاج دس پروجیکٹ. یہ تو ہمیں ایک چیلنج ہے جو وہ رہے گا. لیکن جہاں تک انتظامات ان پلیس کرنے کی بات ہے, میرے خیال میں پاکستان آرمی کا ایک ڈویژن ہے جو اس کام پہ مامور ہے. پاکستان نیوی جو ہے گوادر پورٹ کے لحاظ سے ان کی ذمہ داریاں ہیں, اینڈ دے آر ویری کیپیبل, وہ وہاں پہ بڑا اچھا پروفیشنل طریقے سے اس چیز. تو جو لوگ جن کا یہ کام ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی اس کا مطلب چھوٹے موٹے انسیڈنٹس کہیں بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں اتنا بڑا ملک ہے, اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, وی شوڈ بی کنٹینیو. دونوں گورنمنٹ کے لیول پہ ایک کمٹمنٹ ہے اور ایک اسٹریٹجک دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ چیز ہو رہی ہے. اب تھوڑا سا انٹرنیشنل ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کا فائدہ, کیونکہ آئی آر کی بھی بات کرتے ہیں. جو سائنو انڈیا جو ہے وہ جو اسکرمش ہوئی ہے جون 15 ایک اور ڈیفائننگ مومنٹ آ گئی, جہاں پہ گیلوان ویلی پہ جو چیز ہوئی چائنا کی طرف سے, اب بلڈ اپ شروع ہو گیا وہاں پہ. چائنا نے بھی دو تین اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں وہاں پہ ذرا کیا, انڈین سائڈ سے بھی بلڈ اپ شروع ہو رہا ہے. تو یہ خطے کے لیے کتنا وہ خطرناک ہے. اور پلس اس پہ بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا کی جو پش کر رہا تھا وہ سی پیک کو چیلنج کرنے کے لیے, کہ کراکرم کی بیس تک آ گیا تھا تاکہ سی پیک پہ ایک وہ آ جائے. اب چائنیز نے بھی وہاں سے کیا, اور جو آپ کا جو لی کے اوپر اور جو اسٹریٹجک روڈ ہے ادھر بھی کمانڈنگ پوزیشن پہ آ گئے. تو یہ خطے میں کیا یہ تبدیلیاں, اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا نے بھی کسی کے کہنے پہ, کسی سپر پاور کے کہنے پہ کیا. تو واٹ از ہیپننگ ان دا ریجن, اور اس کے کیا کیا امپلیکیشن؟ جی یہ جو ایک کنسپریسی تھیوری جو کہ انٹرنیشنل نیشنز میں عام ہوتی جا رہی ہے کہ جی انڈیا نے بھی کسی کے کہنے پہ کیا. انڈیا نے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انڈیا ایکچولی وہاں پہ ٹیریٹری کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے کراکرم ہائی وے کو امپیکٹ کرنا چاہ رہا تھا, انفلوئنس کرنا چاہ رہا تھا. انڈیا ایسی حد تک جانا چاہ رہا تھا جہاں سے وہ ظاہر ہے ابھی کراکرم ہائی وے ہمارے لیے اس لیے چائنا کے لیے بھی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اٹس اے سی پیک روٹ. تو انڈیا کے عزائم تو ہمیں دے آر ویری کلیئر کہ انڈیا کیا چاہ رہا تھا. اب چائنا نے بوقت اس کو پریمپٹ کیا, اور انڈیا کو میرے خیال میں وہاں تک لے گئے جہاں پہ انڈیا کا لیجیٹیمیٹ کلیم بنتا ہے. اب چائنا ہیز ٹو کم ویری دے کم ڈاؤن ٹو اٹ, کیونکہ ان کو اپنی نہ صرف سورنٹی کا خیال کرنا ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ
ان کے بڑے پروجیکٹ کو نیگیٹولی انفلوئنس نہ کرے. ون جی وہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جو بی آر آئی کا بھی فلیگ شپ پروجیکٹ ہے سی پیک. دوسرا یہ ہے میرا, چونکہ میں اس پہ میں نے تھوڑا اسٹڈی کیا, جو انڈیا کی پوزیشن ہے, انڈیا ہیز بین ایکسپوزڈ ان دس کنفرنٹیشن. انڈین ملٹری ایکسپوز ہوگی, انڈین لیڈرشپ ایکسپوز ہوگی. دیر از اے ڈویژن جو ان کی اسٹریٹجک کمیونٹی ہے, اس کے اندر ایک اختلاف آ گیا کہ جی ہاؤ ٹو ریئیکٹ ٹو دس سچویشن. کیونکہ چائنا, جو چائنیز انٹرسٹ ہیں, ڈیفینیٹلی دے ول گارڈ دیئر انٹرسٹ ان گلوان اور جہاں جہاں وہ بیٹھ کے ہیں وہ ان کر رہے ہیں اس کو. اور انڈیا جو ہے اس معاملے میں بہت ایکسپوز ہو گیا. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ انڈیا ناٹ اونلی چائنا کے ساتھ کنفرنٹ کر رہا ہے وہاں پہ, چائنا ہمارے پاکستان کے ساتھ بھی کر رہا ہے, چائنا نیپال میں بھی کر رہا ہے, تو انڈیا نیپال میں بھی کر رہا ہے. تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم انڈیا کو اس کے اس عزائم کے ساتھ ایکسپوز کریں کہ یہ جو پرابلمس ہیں ان کو ریزالو کرنا چاہیے فار ریجنل پیس, اور انڈیا ہیز ٹو کم ڈاؤن آن ٹیبل اور یہ ڈسکس کرنا چاہیے. اچھا, ناؤ اندر پوائنٹ جو کہ انٹرنیشنل میڈیا میں آیا, دیٹ از دا کوشچن آف ہانگ کانگ. اب چائنیز اینڈ ہانگ کانگ جو ریلیشن ہے اس پہ جو لیجسلیشن جو ہو رہی ہے سیکورٹی والی وہ بھی ایک بنی ہوئی ہے, اور اس فالٹ لائن کو ویسٹرن جو پاورز ہے, میڈیا ہے, بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے. حالیہ دنوں میں آپ نے بھی یعنی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں اپنے چائنا اسٹڈی سینٹر کے ایمبٹ میں اس کو ڈسکس بھی کیا, دیور اسٹیک ہولڈرز اور ساری چیزیں آ گئی. تو واٹ از ہیپننگ ان ہانگ کانگ, اور کیا وہ واقعی اتنا بڑا ایشو ہے جس کو اتنا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ویسٹرن میڈیا میں؟ دیکھیں جی, میرا جو اس کے اوپر اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چائنا ہیز بین فلیکسیبل آن ہانگ کانگ. لائک ایکسٹریڈیشن لا بنا تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو سسپینڈ کریں, انہوں نے کر دیا. اب آپ ہانگ کانگ کے اندر جو رائٹس ہو رہے ہیں یا جو بھی وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, جو بھی وائلنٹ پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں, پولیس کے ساتھ کلیشز ہو رہے ہیں, اب اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش رہتی نہیں ہے. My question is کہ why everyone in the West is interested کہ what is happening in China, اور خاص کر ہانگ کانگ کے لیے. جی, ایک تو ہانگ کانگ کی تھوڑا ہسٹوریکلی یہ تھا کہ ہانگ کانگ واز پارٹ آف برٹن کالونی کے طور پہ سیڈ ہوا تھا, اور 1997 میں جب ہوا تو وہاں پہ انہوں نے کہا چائنیز were very flexible when they said. ڈاکٹر صاحب, no one is speaking about Palestine, nobody is speaking about Kashmir. کشمیر میں جو ہو رہا ہے, جو پیلسٹائن میں ہو رہا ہے, روہنگیا مسلمز کا ایشو آ جاتا ہے. Actually this is part تو of they want to hit China نا اس کو. جی, جتنی ایفرٹ ہو رہی ہے, اب دیکھیے یو کے, فرانس, آسٹریلیا, کینیڈا, why are you, this part of this Hong Kong is part of China and China has to deal with it, not the western countries or stakeholders. تو یہ انٹرنیشنل نیشنز کا یہ بدقسمتی ہے کہ لوگ وہ ایشوز جو سالوں سے چلے آ رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اس کی طرف دھیان نہیں دیتا, اور ایک ایسا ایشو جو کہ سپر پاور, رائزنگ پاور ہے چائنا, اس کو کرنے کے لیے, یہ انڈرمائن کرنے کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں. نو دے ٹاکنگ اباؤٹ انڈو پیسیفک. اب وہ اس میں پیسیفک والی جو ان کے تھا ایشیا پیسیفک کے بجائے انڈو پیسیفک, انڈین اوشن کو بھی انوالو کر رہے ہیں, انڈیا کو انوالو کر رہے ہیں اس میں. پھر کوڈ کا جو کانسیپٹ ہے جس میں آسٹریلیا بھی ہے, جاپان بھی ہے اور انڈیا بھی ہے. پھر انڈیا کو کبھی G7 میں بلاتے ہیں, G11 میں کرتے ہیں. تو یہ بھی بڑی سوچی سمجھی ایک چیز ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں. دیز آر دا مووز جو کہ ہو رہی ہیں. ڈاکٹر طلعت, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ کا. سی پیک کے حوالے سے بھی آپ نے انٹرنیشنلی بھی اور ہانگ کانگ کے حوالے سے بھی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر کچھ پاکستان کی اکانومی کے بارے میں گفتگو کریں گے. تجزیہ کار اور ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد سہیل ہمیں جوائن کریں گے. آفٹر اے کوئک بریک, اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کے حصے میں ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی جو معیشت کو چیلنجز ہیں, جو ہماری جو پیٹرول پرائسز ہیں, یوٹیلیٹی کی پرائسز ہیں جو فلکچویٹ کر رہی ہیں, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, اور آنے والے دنوں میں کیا کوئی مثبت چیز یعنی پازیٹیو نیوز ہے یا نہیں. اس ساری امور پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمد سہیل صاحب, معاشی تجزیہ کار بھی ہیں, CEO ہیں ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے. 25 سال کیپٹل مارکیٹس اور ریسرچ اور بروکنگ کا ان کا تجربہ بھی ہے. سہیل صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو فواد. سہیل صاحب, نیگیٹیوٹی تو بہت ہو گئی ہے, یعنی جو بھی بات کرتا ہے اکانومی پہ نیگیٹیوٹی. میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ پازیٹیوز کی بات کریں کہ معیشت میں کیا کیا مثبت اشاریہ ہیں, اور سولوشنز کی ہم بات کریں. تو ابھی ہمارے پاس جو کووڈ کے بعد, بجٹ کے بعد جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے, جو سچویشن ہے, اس میں کیا مثبت چیزیں ہیں, اور کیا آگے آنے والے دنوں کے لیے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں سے ہم اچھی بہتری کی امید کر سکتے ہیں؟ اور جیسے آپ نے کہا کہ نیگیٹیوٹی بہت ہے, یہ ابھی سے نہیں ہے, پچھلے 2-2.5 سال سے خاص طور سے ہے.
اور پچھلے کوئی 15 سالوں سے بھی یہ چل رہی ہے. اب حالت یہ ہے کہ پہلے ہم اپنا بھارت سے موازنہ کرتے تھے 80s میں 90s میں، بلکہ 70s 80s میں چائنا سے کرتے تھے، پھر بھارت سے کرتے تھے. اب انفارچونیٹلی ہم اتنے چھوٹے اور اتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ بنگلہ دیش سے بھی نہیں کر سکتے. تو آپ نے بجا فرمایا نیگیٹیوٹی بہت ہو گئی ہے، بٹ اب پازیٹیو پاکستان کے لیے شارٹ ٹرم میں 2-3 امید کی کرن ہے. ایک امید کی کرن یہ نظر آئی کہ کووڈ کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی نے یا ملٹی لیٹرل ایجنسیز کہہ لیں، انہوں نے پاکستان کو بہت سپورٹ کی. دوسری پازیٹیوٹی یہ ہے پاکستان میں، ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ، پاکستان نے IMF کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے یا IMF نے پاکستان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. تو یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ڈسپلن آئے گا. اور تیسری چیز جو اب ٹو ارلی ٹو سے مگر بہت ہی ضروری ہے معیشت کی بہتری کے لیے، وہ ہوتا ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. تو پچھلے 2-3 سال میں جو پاکستان کی معیشت متاثر ہوئی ہے اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا کافی رول رہا ہے. یہ چیز ہم نے 90s میں بہت زیادہ دیکھی تھی. تو اب لگ رہا ہے کہ یہ بھی شاید بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو یہ 3 شاید پازیٹیو اشارے ہیں کہ ملٹی لیٹرل ایجنسیز کا ساتھ ہے، IMF نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور تیسرا بظاہر لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی پاکستان میں دوبارہ آ رہی ہے. اچھا سہیل صاحب، آپ لوگوں نے ایک رپورٹ بھی پبلش کی تھی جہاں پہ کووڈ کا جو اثرات ہیں پاکستان پہ جو کم ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے کہا کہ جو عید کی چھٹیوں پہ جو بہت زیادہ امپیکٹ آیا تھا، لوگوں نے بڑا انٹرمنگلنگ کی تھی جس کی وجہ سے کیسز میں اپسرج تھا جب سے لاک ڈاؤن ایز ہوا تھا. اب وہ بھی جو ہائی تھا وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اب اس میں بھی کنٹرول چیزیں آ رہی ہیں. اب اوور آل 2 لاکھ سے اوپر کیسز ہو گئے، لیکن یہ بھی ایک آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جا رہی ہے چیز. تو یہ جو کووڈ ہے، اب یہ تو اب اس کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے. اب ہم کیسے اپنی اکانومی کو ریوائیو کریں ود کووڈ؟ دیکھیں فواد، یہ 2 کرائسس ایک ساتھ آ گئے، مگر پہلے ہیلتھ کرائسس نے یہ اکانومک کرائسس کو جنریٹ کیا ہے. بٹ اب مگر اس کو حل کرنے کے لیے دونوں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں دنیا میں. ایک چیز تو دنیا بھر میں قائم ہو گئی ہے کہ پورا لاک ڈاؤن کوئی بھی معیشت اور خاص طور سے ایمرجنگ مارکیٹ یا ڈیولپنگ مارکیٹ برداشت نہیں کر سکتی. اب دیکھنا یہی ہے کہ کون سی حکومت کتنا ایفیشینٹلی اپنے لاک ڈاؤن کو مینیج کرتی ہے، اپنا ہیلتھ سیکٹر کو کتنا ایفیشینٹلی مینیج کرتی ہے. آپ نے یہ بجا فرمایا، ہم نے دیکھیں ہم اس کے ایکسپرٹ تو نہیں ہیں مگر نمبرز ہمارے پاس ہوتے ہیں. 12-13 جون سے لے کر ابھی تک کا موازنہ کریں تو پاکستان میں کیسز کم ہو رہے ہیں، یعنی جو انکریز کی رفتار ہے وہ ذرا سا ٹھہر گئی ہے. جو 5-6 ہزار کا ایوریج تھا وہ 3-4 ہزار پہ چلا گیا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. مگر جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ دوسری جانب جو ہے ٹیسٹ بھی کم ہو رہے ہیں. مگر میرا پرسنل خیال ہے کہ ٹیسٹ کم ہونے کے ساتھ ساتھ جو یہ اسپیشل ہاٹ اسپاٹ لاک ڈاؤن شروع کیا ہے حکومت نے، یہ اس بھی سے بھی یعنی فرق پڑا ریزلٹس ہے. دے گا. اچھا لیکن اب جو پرابلمز آ رہے ہیں ہمیں، اب دیکھیں پیٹرول پرائسز والا ایک جو چیز ہے، گورنمنٹ کو اس کا پولیٹیکل کاسٹ بھی پے کرنی پڑ رہی ہے، لیکن جو اتنی سڈن جو 25 روپیز کی جو انکریز ہے، اس کا اکانومی پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ اور کیا یہ ضروری تھا کہ 25 روپے بیک وقت یہ کریں اور 26 کو اناؤنس کریں، ڈیٹ کا بھی پروسیجرز کا بھی پرواہ نہ کریں، ڈیٹ کا بھی نہ کریں؟ تو کیا یہ مناسب تھا؟ دیکھیے اس میں 2 بہت بڑی مس مینجمنٹ کہہ لیں ہوئی ہیں. ایک تو آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں اور پاکستان کی ہسٹری بھی دیکھ لیں، آپ پچھلی حکومت دیکھ لیں PMLN کی، جبھی بھی آئل پرائزز گرتی ہیں تو وہ اکانومک سلو ڈاؤن لے کر آتا ہے. جب اکانومک سلو ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کے ریونیو کلیکشن کم ہوتی ہے. تو اسی لیے جب سارا بینیفٹ ہے وہ پاس آن نہیں کیا جاتا، مگر پاکستان نے اس کو پاس آن کیا. میرے خیال میں وہ غلطی کی تھی. میں تو اس وقت بھی شاید ایک ہی اینالسٹ ہوں گا جو اس کو غلط سمجھتا تھا کہ قیمتیں گرنی چاہیے. اس کے ہم ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ دوسری کنٹریز ہیں ریجن کی، کسی نے اتنی زیادہ پرائزز نہیں گرائیں. دوسرا پرابلم یہ ہو گیا کہ ہماری جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کا فارمولا کافی عرصے سے ڈیبیٹیبل رہا ہے، اور اس دفعہ جو والیٹیلٹی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ساری جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں انہوں نے تیل مہنگا خریدا، کیونکہ خود منسٹری نے جب تیل سستا تھا تو امپورٹ بند کر دی، جب تیل مہنگا ہوا تو امپورٹ کھول دی. اب آپ سوچیں کہ یہ جو ملٹی نیشنل ہیں، ٹوٹیل، پارکو، اٹک، ایسکول جس کے ساتھ وٹول ہے، شیل، وہ پچھلے 2 مہینے سے جتنے کا پیٹرول خرید رہی ہیں اتنے کا سستا بیچ رہی ہیں. اب جو 75 روپے ہوا تو وہ ان کا جو لاس ہے وہ اور بڑھ گیا تھا. یہ جتنا بھی آپ پریشر ڈال لیں، چاہے وہ FIA کا پریشر ڈال دیں، مگر ایک بزنس مین جب ڈوبنے لگے گا تو وہ پھر کسی کو نہیں دیکھتا.
تو یہ ساری کمپنی آن دا ورج آف ڈیفالٹ تھیں. آپ دیکھیں فواد، شیل پاکستان کا مارچ کا ارننگ نیگیٹو 4.5 بلین روپیز ہے، اس کی ایکوٹی وائپ آؤٹ ہو گئی ہے. تو اول تو حکومت کو جب ریسیشن ہو تو قیمتیں پاس آن نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک ریونیو کا سبب بنتی ہے. دوسری طرف جو انہوں نے ریفائنریز کو لوکل پروڈکشن الاؤ کرنے دی، امپورٹ روکی، اس کا بہت نقصان ہوا ہے. اور اب یہ جو اچانک پرائز بڑھائی ہے، میرے خیال میں تو یہ اول کم نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر بڑھانی چاہیے تھی تو پہلے بڑھا دینی چاہیے تھی. مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ بھی اس لیے غلط نہیں ہے کہ اگر یہ اور چلتا رہتا تو ہو سکتا ہے ہمارے ہاں آئل مارکیٹنگ کمپنیز بیٹھ جائیں. یہ تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے، لیکن عام لوگوں کا جو حال ہے، جو عام لوگوں کا، کیونکہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، پہلے بھی پولیٹیکل فیصلہ ہوا کہ جو اتنا انہوں نے کیا، قیمتیں کم کی، اور اب یہ بڑھانے والا، اس کا بھی ان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. سہیل صاحب، یہ تو ایک آئل کا، پیٹرول کا ایک پرائس ہے جس کی وجہ سے اب انفلیشن کا بھی پریشرز آئیں گے، انفلیشنری پریشرز بھی آئیں گے. دوسرا، یہ کراچی میں ہو رہا کیا ہے؟ لوڈ شیڈنگ، 10-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. کے الیکٹرک کیا کر رہی ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ لوڈ شیڈنگ قصہ پاری نہ ہو گیا، یہ تو اٹ ہیز کم بیک ود اے وینجنس. دیکھیں، اگین میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، مگر جو تھوڑی بہت ہم نے چیزیں اینالائز کی، اس سے پتہ یہی چل رہا ہے کہ جو انرجی سیکٹر ہے پاکستان کا، وہ سب سے کروشل سیکٹر ہے. اور انفارچونیٹلی پچھلے 2 سال میں اس کی پرفارمنس کوئی بہت شاندار نہیں رہی ہے. آپ حالات دیکھ لیں ڈسکوز کی، آپ حالات دیکھ لیں سرکولر ڈیٹ کی، اس پہ پچھلے 2 سال میں کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہی مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو فرنس آئل اور جو گیس کے الیکٹرک کو ملنی تھی، وہ کے الیکٹرک کو نہیں ملی. تو جس طرح ایک آئل کا کرائسس آیا، ڈیزل کا، پیٹرول کا، کہ لوگ جو ہیں پمپ پہ کھڑے ہیں، فیول نہیں ہے، وہی چیز کے الیکٹرک کو بھی دیکھنے میں کہ الیکٹرک کے پاس جنریشن کیپیسٹی ہے مگر اس کے پاس ان پٹ نہیں ہے. آپ کی گاڑی سے اگر میں پیٹرول اور گیس لے لوں، آپ کیسے پہنچیں گے گھر پہ؟ تو میرے خیال میں یہ انرجی سیکٹر کی یا منسٹری کی انیفیشنسیز اچھا ہیں. سہیل صاحب، یہاں سے ایک کوشچن میں ریز کرنا چاہوں گا. اب دیکھیں، بعض اوقات کچھ فیصلے آپ کو لاس میں بھی کرنے پڑتے ہیں، ہر چیز بزنس کا پلس مائنس میں نہ دیکھیں. اب اگر گورنمنٹ کے پاس ہوتی، اب پی ایس او ہے، اس بیچارے کے پاس آپشن نہیں تھا، باقی پرائیویٹ کمپنیز جو مرضی کریں، پی ایس او واز دا اونلی ون، اس کے مارکیٹ شیئر بھی بڑھ گئے، ہر چیز بہتر ہو گئی کہ اس کو سپلائی کرنا ہی کرنا تھا، کیونکہ اسٹیٹ اونڈ ایکویٹی ہے. اگر اسی طرح اگر یہ کے الیکٹرک کے بجائے اگر کے ایس سی ہوتی اور گورنمنٹ میں ہوتی، تو پھر اس طرح کے فیصلے تو پرائیویٹائزیشن، اور اس میں پھر یہ کہ کچھ نہ کچھ جو اسٹریٹجک آپ کے جو ہیں شعبے، وہاں گورنمنٹ کی پریزنس کیا یہ ہونی چاہیے؟ یار بالکل ہونی چاہیے. اس میں یہ سوال پوچھنا بھی میرے خیال میں غلط ہے. اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے. آج کے الیکٹرک ہوتا تو ہمیں آج پاور بالکل نہیں مل رہی ہوتی، میں آپ سے بات نہیں کر سک رہا ہوتا. آپ حالات دیکھیں جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں اس کی اور کے الیکٹرک کی، بائی آل اسٹینڈرڈس کے الیکٹرک جو ہے وہ ویل مینجڈ ہے دین اینی ادر ڈسٹریبیوشن کمپنیز. تو یہ تو اس میں تو کوئی دو سوال ہے ہی نہیں. آپ ایک ایگزامپل میں دے دوں، 3-4 بینک حکومت نے پرائیویٹائز کی. 1990 کے دہائی میں حکومت جتنا ایک سال میں 25-30 ارب روپے ان کو سالانہ دیتی تھی، اس سے زیادہ آج وہ ٹیکس کی مد میں حکومت پاکستان کو دے رہے ہیں. تو پرائیویٹائزیشن از دا سولوشن. میرے خیال میں یہ جو انرجی سیکٹر کی میں کہہ رہا ہوں انیفیشنسیز ہیں، پچھلی حکومت سے بھی نہیں ہوا، اس سے بھی نہیں ہوا کہ جو بہت ساری ڈسکوز ہیں وہ پرائیویٹائز نہیں ہو پا رہی. صرف 700 سے 800 ارب اسٹیٹ اون، فواد بھائی، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا خسارہ ہے جو آپ کی جیب سے اور میری جیب سے جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم انڈیا سے نہیں بنگلہ دیش سے پیچھے رہ گئے. اچھا، فائنلی اب کوئی پازیٹیو کیپٹل مارکیٹس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. آپ کی ایکسپرٹیز ہے، پوری عمر آپ نے گزاری ہے. کچھ مارکیٹ میں کچھ جان نظر آ رہی ہے آپ کو کہ از اٹ دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ، یا کوئی ایسے ہیں کہ جو سیکٹرز پرفارم کریں گے؟ اب کووڈ کی وجہ سے بھی جو مارکیٹ ہماری بڑا ایک بولڈ سٹیپ تھا کہ کھلی رہی مارکیٹ، اس پہ ریگولیٹر کا بھی ہے، باقی لوگ بھی ہے کہ ٹھیک ہے فال ہو رہا تھا، سرکٹ بریکرز تھے وہ ہٹ ہو رہے تھے، لیکن مارکیٹ کھلی رہی. تو کیا اپ ٹرن ایکسپیکٹڈ ہے پاکستانی کیپٹل مارکیٹ میں؟ دیکھیں، یہ ایس ای سی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں بنگلہ دیش، سری لنکا کی مارکیٹ بند ہو گئی، پاکستان کی مارکیٹ کھلی رہی. تو تھوڑا سا کانفیڈنس لوگوں کا، اسپیشلی فارنرز کا مارکیٹ پہ رہا ہے. مارکیٹ کا آؤٹ لک دیکھیں، ایک آؤٹ لک ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اسٹاک مارکیٹ کی جو کمپنیز ہیں وہ کتنا کما رہی ہیں، اور دوسرا ریزن ہوتا ہے کہ پیسے کتنے ہیں لوگوں کے پاس. تو جو پہلا والا ہے وہ تو نیگیٹیوٹی ہے اس میں، کہ جو کمپنی جس نے کووڈ سے پہلے 100 روپے کمانے تھے، ہمارے حساب سے وہ 80 سے 90 روپے بہت مشکل کما سکے گا. تو یہ تو نیگیٹیوٹی ہے. مگر پازیٹیو سائڈ یہ ہے جو پوری دنیا میں ہے، اور جو بڑے بڑے اینالسٹ ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ امریکہ مارکیٹ آل ٹائم ہائی پر کیوں ہے، دوسری مارکیٹس. اس کا ریزن ہے اسٹیمولس. تو پاکستان میں آلدو فسکل حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، حکومت جو بھی دیا ہے اسٹیمولس وہ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی بہت کم ہے. مگر جو سب سے بڑا اسٹیمولس
جو انڈسٹری کو اور جو انویسٹرز کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ جو 13-14% کی بورنگ تھی وہ 7% پہ آ گئی ہے. تو جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ کے لیے سب سے پازیٹیو یہ ہے کہ ارننگ تو 100 کی 80 ہو گئی ہے، مگر جو ایپیٹائٹ ہے اس کہ کا لوگ اب آ رہے ہیں. تو کون سا سیکٹر ہے جس میں benchmark rate بہتری ہے کی آپ 13 کا ہے کہ جگہ. یعنی آ سکتی ہے چیزیں، یعنی فنڈامنٹلز بھی بہتر ہیں، چیزیں بھی ہیں، ریٹرنز بھی مل سکتے ہیں؟ جی تو میں نے کہا کہ لوگوں کے پاس جو 13% پہ فکسڈ انکم ہے وہ لگا رہے تھے، ان کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں، تو وہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف گریجولی آ رہے ہیں. اور یہ چیزیں اور بہتر ہو سکتی ہیں اگر لاک ڈاؤن اور کووڈ کا آؤٹ لک بہتر ہو، تو یہ جو پیسہ ہے فکسڈ انکم سے اسٹاک مارکیٹ میں مزید آ سکتا ہے. چلے بہت شکریہ آپ کا. اسی پازیٹیو نوٹ پہ آپ سے اجازت چاہیں گے. محمد سہیل سی ای او ٹاپ لائن ہمارے ساتھ موجود تھے، معاشی تجزیہ کار بھی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ مشکل حالات ہیں لیکن ان سے نکلنا ہے، اور اس ساری چیزوں میں جو نیگیٹیوٹی ہے اس میں بھی دیر آر پازیٹیوز جو انہوں نے ذکر بھی کیا. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. اگلے ہفتے مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.